बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, अब्बास अरागची रशिया में हैं और रूस से जो स्टेटमेंट दिए हैं ईरान के वजीर खारजा ने, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। एक तो अरागची के मुताबिक मुज़ाकरात के नए दौर के लिए अमेरिका की जानिब से एक और दरखास्त मौसूल हुई है, यानी अमेरिका ये चाहता है कि दोबारा मुज़ाकरात के लिए बैठें। ये दावा किया अरागची ने। इसके अलावा ये बात अब्बास अरागची ने रशिया में कही कि सुपर पावर को नाकों चने चबवाए, ईरान के पास रूस जैसे दोस्त और इत्तेहादी मौजूद हैं। अब ईरान जब रशिया के साथ मिलता है तो उसे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि रूस माजी में अमेरिका के मुकाबले में एक बहुत बड़ी ताकत था, आज नहीं है। ये हकीकत है। रशिया बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था, लेकिन अफगानिस्तान की वॉर के बाद सोवियत यूनियन टूटना शुरू हो गया। अमेरिका ने बहुत सारी प्रॉक्सीज इस्तेमाल की और रशिया टूटते टूटते महदूद हो गया। फिर उसकी वो माशी कुव्वत भी नहीं रही, उसका सिस्टम भी नहीं चला। आज रशिया के बाद जो दूसरी ताकत अमेरिका के सामने आकर खड़ी हुई वो चाइना है। चाइना माशी तौर पे अमेरिका से काफी मजबूत होता चला जा रहा है। फौजी एतबार से चाइना आज तक टेस्ट नहीं हुआ, यानी कोई ऐसा बड़ा टेस्ट चाइना का नहीं हुआ जिससे वो साबित कर सके कि उसकी फौज अमेरिका से बेहतर है। लेकिन चाइना के हथियारों ने दुनिया में अपना मुकाम बनाया। बहुत सारी जगहों पे चाइनीज हथियार खरीदे भी जाते हैं और वो आजमाए भी जाते हैं, और चाइना के हथियार आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मार्केट में अपना हिस्सा बना रहे हैं। अब तो ये अरागची का काफी काबिले एतमाद किस्म के उनके स्टेटमेंट हैं, बड़ा भरोसा उनको हुआ अपनी ताकत के ऊपर, और रशिया ने काफी बकअप किया है। जितना मजबूत स्टेटमेंट रशिया की गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया अरागची के आने पर, ऐसा जबरदस्त मजबूत स्टेटमेंट किसी और ने नहीं दिया। अब पाकिस्तान जो है वो सालिसी की बदस्तूर कोशिशें कर रहा है। देखिए, होती है या नहीं होती, लेकिन जो एक तजवीज पहुंचाई गई ईरान की जानिब से पाकिस्तान के जरिए से अमेरिका को, अमेरिका ने उसके ऊपर फिर मीटिंग की, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अहम मीटिंग की है गुज़िश्ता रात को अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका में अब रात शुरू हुई है, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो जब पाकिस्तान में रात थी और अमेरिका में दिन था, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अहम एक मीटिंग की है और उसमें गौर किया इन बातों पर जो तजावीज ईरान ने दी है। ना सिर्फ उन तजावीज पे गौर किया गया, बल्कि मुस्तकबिल का लाया अमल भी उन्होंने तैयार किया कि अगर बॉम्बिंग शुरू करनी है तो दोबारा कब करनी है, कैसे करनी है, किस किस को साथ में लाना है, और अब हिकमत अमली क्या होगी। और अमेरिका ने ऐसा क्या कुछ मुख्तलिफ कर लिया है जो इस मरतबा दोबारा हमले की सूरत में अमेरिका को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, या अमेरिका को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा दुनिया के सामने। तो ये तो एक मीटिंग हुई है, लेकिन मार्को रूबियो ने, जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उन्होंने जो ईरान ने तजवीज दी थी उस तजवीज को मुस्तरद किया है। ईरान की तजवीज ये थी, और ये बड़ी वाज़ेह उन्होंने दो बातें सादी सादी है, मैंने आपके सामने पहले भी रख दी थी, बल्कि जब ये खबर छपी है आलमी मीडिया में उससे भी पहले मैंने आपको बताया था कि ये दो चीजें हैं, एक तो आपने हुर्मुज़, और एक मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये जो एटमी सलाहियत है ईरान के पास, या जोहरी प्रोग्राम ईरान का, ये डिस्कस होगा। तो ईरान ने कहा जी जोहरी प्रोग्राम को तो हम डिस्कशन में रख लेते हैं, उसके ऊपर हम आइंदा भी बात करते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं, ये मामला हम पेंडिंग कर देते हैं, इस पर मुज़ाकरात चलते रहेंगे। हम फौरी तौर पे एक मुआहिदा कर लेते हैं जिसमें हम आबने हुर्मुज़ को खोल देते हैं। और जो ईरान ने उसमें तजवीज दी थी वो ये दी थी कि एक मुआहिदा करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में आबने हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से, और उस मुआहिदे के मुताबिक अमेरिका नाकाबंदी खत्म कर देगा और ईरान आबने हुर्मुज़ को खोल देगा। लेकिन मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका इन तजावीज को मुस्तरद करता है, क्योंकि ईरान ने सख्त शराइत के तहत आपने हुर्मुज़ की बंदिश खोलने का कहा, जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ईरान का कहना यह है मार्को रूबियो के मुताबिक कि जहाज रानी सिर्फ उस सूरत में हो सकेगी, या आपने हुर्मुज़ में से जहाज सिर्फ उस सूरत में गुजरेंगे जब ईरान के साथ हम आंगी की जाएगी या उनसे बाकायदा इजाजत ली जाएगी। अगर कोई बगैर इजाजत लिए या ईरान से कोऑर्डिनेशन किए बगैर यहां से गुजरेगा तो उसको या तो उड़ा दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। ये मार्को रूबियो ने कहा जी हमें काबिल कबूल नहीं है। फिर मार्को रूबियो ने एक और स्टेटमेंट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, आपको याद होगा, कि हमने ईरान के तकरीबन तमाम मिसाइल खत्म कर दिए हैं और उनकी मिसाइल साइट्स तबाह कर दी हैं। अब ईरान के पास हमला करने की सलाहियत नहीं है, हम जंग जीत चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। मार्को रूबियो ने इसके बरक्स एक स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 100% मिसाइल ईरान के खत्म कर दिए थे, लेकिन मार्को रूबियो ने कहा नहीं, 50% मिसाइल जो है वो सलाहियत ईरान के पास अभी बाकी है, और ईरान इतने हथियार रखता है कि वापस 50% हथियारों से हमला भी कर सकता है। एक और नाज़रीन डेवलपमेंट आई इसमें, ये बड़ी दिलचस्प है। ईरान के नायब सदर का एक स्टेटमेंट है, पहले वो आप देख लें। ईरानी नायब सदर ने कहा कि माजी में हमारी तौहीन करने वाले मुमालिक
وہ ممالک جو ہمیں ذلیل کرتے تھے، وہ ممالک جو ہمیں جیٹ فیول برآمد کرنے سے انکار کرتے تھے، آج وہی ممالک اپنی توانائی کی سپلائی کو محفوظ بنانے کے لیے اور اپنے بحری جہازوں کو آبنۂ ہرمز میں سے گزارنے کے لیے ہم سے اجازت کے لیے التجا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا فاتحانہ قسم کا سٹیٹمنٹ ہے۔ یعنی یہ تو ایران ایسا لگتا ہے اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے کہ جو ممالک کل تک یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، آج وہ ممالک دیکھ لیں کہ ہم کیسے۔ یہ گزشتہ 2 دنوں سے ایران کے سٹیٹمنٹ بڑے سخت ہو رہے ہیں۔ ایران کے مختلف جو لیڈرز ہیں وہ کبھی یورپین سٹیٹمنٹس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یعنی ایک اور سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، ایران کے ایک بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ جرمنی کا کیونکہ ایک بیان آیا امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے اس جنگ سے نکلنے کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس طریقے سے حل بھی نہیں ہوگا، لیکن انہیں بھی یاد دلایا گیا ایران کی جانب سے، ایرانی قیادت کی جانب سے کہ جناب آپ بھی دسمبر میں یہ کہہ رہے تھے کہ چند ہفتوں کے اندر ایران کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو وہ دیکھیں ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو ایرانی اب سب کو جواب دے رہے ہیں، یورپی ممالک میں بھی کچھ کو جواب دے رہے ہیں، امریکہ کو بھی جواب دے رہے ہیں، اسرائیل کو بھی جواب دے رہے ہیں، اور جارحانہ بیانات دے رہے ہیں۔ یہ نائب صدر کا سٹیٹمنٹ یہ کوئی چھوٹا سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو ممالک ہمیں ذلیل کرتے تھے، ہماری توہین کرتے تھے، ہمیں جیٹ فیول برآمد کرنے سے انکار کرتے تھے، وہ ہم سے التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے جہازوں کو یہاں سے گزرنے دیں آبنۂ ہرمز میں سے۔ تو ایران کا رویہ رشیا جانے کے بعد میں نے کہا نا کافی انہیں کانفیڈنس آیا ہے۔ رشیا نے مجھے لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ کافی ساری چیزیں طے کی ہیں۔ نیٹو کا سالانہ ایک سربراہی اجلاس ہوتا ہے ناظرین۔ یہ نیٹو کے جو ممالک ہیں یہ مغربی ممالک ہیں، زیادہ تر امریکہ کے سارے اتحادی ہیں، تو یہ نیٹو ممالک اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا سالانہ ایک سربراہی اجلاس ہوتا ہے جس میں طے کرتے ہیں پورا سال کیا ہوا، اگلے سال کیا ہوگا، اور یہ اپنی حکمت عملی بناتے ہیں۔ اب نیٹو والے جو ہیں وہ اس روایت کو ختم کرنے پہ غور کر رہے ہیں کہ اب ہر سال اجلاس بلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور سادہ جو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا نیٹو کی سربراہی اجلاس کے اندر، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا، بڑی بدمزگی امریکہ کی اور مغربی ممالک کی پیدا ہو جائے گی، تو ٹرمپ کے ساتھ کشیدہ ملاقات سے بچنے کی کوشش ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں وہ کہتے ہیں جناب اس کو معاملے کو اگر مؤخر ہی کر دیا جائے تو اچھی بات ہے، نیٹو کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ نہ ہو۔ چین نے ناظرین اقوام متحدہ میں ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور چین نے وہی پوزیشن ان کی وہی ہے، لیکن یہ امریکہ کے لیے بڑا سخت سٹیٹمنٹ ہے۔ آبنۂ ہرمز اس وقت سب کا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، تو اس پہ چائنا نے جو سٹیٹمنٹ دیا، ان کے جو چین کے سفیر ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے کہا جی کہ آبنۂ ہرمز کی بندش کی جو اصل وجہ ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ ہے، اور یہ بلا جواز حملہ ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، انہوں نے یہ حملہ کر دیا ایران کے اوپر اور آبنۂ ہرمز اس کے بعد بند ہوگی، تو ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہے، چائنا یہ کہہ رہا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کا جامع اور مستقل حل کیا ہے، وہ صرف اور صرف جنگ بندی میں ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس میں سارے بیٹھ کے ایک مستقل جنگ بندی کروائیں جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ مسئلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ناظرین، کنڑ میں وہاں پہ ایک حملہ ہوا ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ نے الزام لگا دیا پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے یہ حملہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا کافی نقصان ہوا ہے یہاں پہ اس حملے میں۔ اب پاکستان نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں کیا، پاکستان نے ایسا نہیں کیا، پاکستان نے یہ اٹیک کنڑ میں نہیں کیا، بلکہ پاکستان کی طرف سے کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کنڑ میں کوئی دہشت گردوں کا مرکز تھا، وہاں پہ کوئی تربیت دی جا رہی تھی دہشت گردوں کو، اور وہاں کوئی دھماکہ ہو گیا تربیت کے دوران، اور وہ نقصان پاکستان پہ ڈالنے کی وہاں کی حکومت کوشش کر رہی ہے۔ یہ پاکستان کا موقف ہے، جبکہ افغانستان کا موقف یہ ہے کہ پاکستانی فورسز کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے اور وہاں بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں سویلینز کا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ تو افغانستان کا معاملہ نا، اس پہ تو افغانستان کا موقف اپنا ہے، پاکستان کا اپنا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک ہی دن میں 3 بڑے خوفناک واقعات ہوئے ہیں۔ ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں محمد فہیم صاحب، وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ایک دن میں 3 مبینہ ڈرون حملے ہوئے۔ خیبر اکا خیل میں ڈرون حملہ، بچوں سمیت 7 افراد وہاں پہ زخمی ہو گئے۔ پشاور حسن خیل میں ڈرون حملہ، اور شمالی وزیرستان میں ڈرون جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک لیاقت علی وزیر کا بیٹا اور 2 بھتیجے سمیت 3 بچے بھی وہاں پہ زخمی ہو گئے۔ تو یہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج بھی جاری ہے۔ خیبر میں گھر پہ مارٹر گولہ گر گیا، یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے۔ بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد وہاں پہ احتجاج شروع ہو گیا، اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے بند کیا وہاں پہ سڑک کو، انہوں نے کافی احتجاج کیا۔ ایم این اے بھی وہاں پہ جو مقامی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ بھی آ گئے۔ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان میں کوئی بڑی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن اس سچویشن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر ساری کی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ادارے
وہ لا انفورسمنٹ پہ ہی توجہ دیں, امن و امان پہ ہی توجہ دیں, اور اپنے جو باقی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مؤخر کریں یا بند کریں, ان چکروں میں نہ پڑے, سیدھا جو کام ہے کرنے والا اس کام کی طرف وہ آئیں. یہاں زیادہ تر توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ عمران خان کو کیسے گرانا ہے, عمران خان کو نقصان کیسے پہنچانا ہے, پاکستان میں موجودہ رجیم کو برقرار کیسے رکھنا ہے, ایکسٹینشن کیسے لینی ہے, تاحیات استثنا کو کیسے بچانا ہے, زیادہ مال کیسے بنانا ہے. پاکستان میں دیکھیں نا, انہوں نے دعوے کیے تھے کہ بہت بڑی سرمایہ کاری آئے گی, SIFC بنائی تھی آرمی چیف نے, اور کھربوں ڈالر کا کہا تھا کہ اتنا پیسہ یہاں سے آ جائے گا, اتنا وہاں سے آ جائے گا. 200-250 ارب تو انہوں نے گنوایا ہوا سیدھا ہی فنگر ٹپس کے اوپر. 1 ارب ڈالر بھی یہ پاکستان میں نہیں لا پائے, بلکہ جو پیسہ دوست ممالک کا پڑا ہوا تھا وہ بھی اب آنکھیں دکھاتے ہیں. UAE نے اپنا پیسہ واپس مانگا, وہ پیسہ واپس کیا کیسے, وہ سعودی عرب سے لے کے واپس کر دیا, اور اس کے بدلے میں فوری طور پہ سعودی عرب میں اپنی فوج بھجوا دی, اپنے طیارے اور لڑائی کا سامان بھجوا دیا. اور دیکھیں یہ اس معاہدے کے تحت مجھے دیکھیں کوئی اعتراض نہیں ہے, سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, وہ ہماری حفاظت کے لیے, ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہیں, ہم ان کی حفاظت کے لیے, ان کی مدد کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر 2 مسلمان ملکوں میں لڑائی ہو جائے تو پھر پاکستان کو کہاں کھڑے ہونا ہے, اس کے اوپر ہم نے کبھی ڈسکشن ہی نہیں کی. جو عام نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر کوئی دشمن ملک ایسا اٹیک کر دے جو پاکستان کا بھی دشمن ہے, فرض کریں سعودی عرب پہ اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے, تو پاکستان تو پورا کھڑا ہو جائے گا سعودی عرب کے ساتھ اور کہے گا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ایسی تیسی, ہم بھی مریں گے, ان کو بھی ماریں گے, نہیں چھوڑیں گے. لیکن اگر سعودی عرب کی اور ایران کی لڑائی ہو جاتی ہے تو ایسے میں پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہوگا, ایسے میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے, یہ چیزیں پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے تھی, یہ چیزیں کیبنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے تھی. سیاستدانوں کو, عوامی منتخب نمائندوں کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا, عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے, عوامی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن ہوا یہ کہ یہ فیصلہ باروبار بار کر دیا گیا. آرمی چیف کمٹمنٹ دے کر آ جاتے ہیں, کسی ناشتے میں, کسی کھانے میں, کسی جگہ پہ, کسی محفل میں, کسی میٹنگ میں شہباز شریف صاحب ساتھ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کام وہ کر دیا جاتا ہے. پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ جناب کوئی قانونی چیز ہے, کوئی آئینی چیز ہے, کوئی مشاورت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, عوام کی رائے بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تب کوئی کچھ نہیں دیکھتا. بہرحال پاکستان کے حالات تو انہوں نے بہتر نہیں کیے. ابھی ایک خبر اچھی ہے آج کے دن میں میرے پاس, کل جو ہے وہ ضمانت ہو گئی فخر الرحمان صاحب کی. سینئر جرنلسٹ ہیں, انہیں گرفتار کیا گیا تھا بوگس قسم کے مقدمے میں, بڑا تکلیف دہ تھا ان کو ہتکڑیوں میں دیکھنا. تو اچھی بات یہ ہے بالآخر وہ رہا ہو گئے ہیں, اور یعنی صحافیوں کو تو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے پاکستان میں. اور جس وقت انہیں گرفتار کیا گیا نا, چند منٹ کے بعد وہ ترکی کے ٹی وی پہ لائیو جانے والے تھے. اگر یہ ڈرامہ چند منٹ کے بعد ہوتا نا تو انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتا کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کو کیسے اٹھایا جاتا ہے, کیسے گرفتار کیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی اور بدقسمتی ہو جاتی. اور وہ بلکہ میری بات ہو رہی تھی وکیل صاحب سے, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ فخر الرحمان صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا میں لائیو نہیں تھا ترکی ٹی وی کے اوپر, اگر میں وہاں لائیو ہوتا یا ان کے ساتھ بات کر رہا ہوتا تو یہ مصیبت بن جاتی, پاکستان کی شرمندگی ہو جاتی. اب وہ آدمی پاکستان کے بارے میں ایسے سوچ رہا ہے اور آپ اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں, ملک کا دشمن بنا رہے ہیں. حد ہو گئی. ویسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نظام اس لیول تک گر جاتا ہے. اور ویسے بھی جو مجھے پتا ہے کہ اس بات پہ غصہ, انہوں نے ایک دن بتایا تھا کہ عاصم منیر صاحب نجی محفلوں میں ہر جگہ کہتے ہیں کہ جب تک میں ہوں تب تک عمران خان باہر نہیں آتا. یہ بات سارے جانتے ہیں, کچھ چھپانے والی بات تو نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ انہوں نے جو استثنا لیا اس دن مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں, تو یہ عمران خان سے خوف زدہ ہیں, یہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. استثنا چیز ہی ایسی, وہ لینے کا مقصد ہی مجھے سمجھ آ گیا تھا. یعنی میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ معاملہ کچھ اور ہے, لیکن نہیں, استثنا جو ہے وہ دلیر آدمی کا کام نہیں ہے, وہ سامنا نہیں کر سکیں گے عمران خان کا, جو مجھے ویسے دکھائی دے رہا ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کو اب نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ گئے. نیوز نے ان کو اچانک بتایا جناب آپ گھر جائیں, آپ کی اب ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستانیوں کے ساتھ نا ایک نارمل چیز ہو گئی. آج مطیع اللہ جان ہے, اس سے پہلے اور بہت سارے صحافی تھے, درجنوں صحافیوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی حکومت میں جا رہی ہیں, پچھلی حکومت میں بھی جاتی تھی, عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی جاتی تھیں, اس سے بھی پچھلی حکومت میں جاتی تھیں. تو یہ ہمیشہ سے پاکستان میں سلسلہ چلتا آ رہا ہے. صحافیوں کو دبا کر رکھتے ہیں, جو آدمی بھی خبر دیتا ہے منشا کے خلاف اس کو ایسی تیزی پھیر دیتے ہیں. لیکن ہر دور میں نا حکمرانوں سے زیادہ جو صحافیوں کو تکلیف دیتے ہیں نا, وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. حامد میر کے پروگرام کی بندش کے پیچھے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, باقی جو پروگرام بند ہوتے تھے ان کے پیچھے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. صحافیوں کے پروگراموں کی بندش ہو, یا انہیں نوکریوں سے نکلوانا ہو, یا انہیں ملک سے بھاگنے پر مجبور کرنا ہو, یا ان کی جان سے کھیلنا ہو, اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوتا ہے. عمران خان کے دور میں یہ ظلم اور بربریت ہوئی, لیکن عمران خان صاحب نے اس کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. مطیع اللہ جان صاحب کو ایجنسیوں نے اغوا کیا, 5 گھنٹے میں ایکشن ہوا تھا. عمران خان صاحب نے, کیبنٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا تھا. اور صحافیوں کے ساتھ جو ہوا, عمران خان صاحب کی حکومت نے اس وقت ایکشن لیا جتنا وہ کر سکتے تھے, لیکن موجودہ حکومت نے تو پرواہ نہیں کی. یہ تو سہولت کار بن گئے, بہت اچھی طرح
ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. تو اب مطیع اللہ جان صاحب بھی گئے. 1 درجن کے قریب صحافی ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں, اپنی جان بچا کر آئے. نوکریاں بھی چلی گئی, سب کچھ چلا گیا. پاکستان کے اندر درجنوں صحافی ہیں جن کے پروگرامز ہوتے تھے, جن کی نوکریاں ہوتی تھی, ان سے نوکریاں بھی چھین لی گئی, ان کے پروگرامز بھی بند کر لیے گئے. وہ بڑی تکلیف کی زندگیاں گزار رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی صحافی ہیں. تو یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے اور اس کو ایک نیا نارمل بنا دیا گیا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ صحافت کرنا اب بڑا رسکی کام ہے. یعنی اس میں بہت رسک ہے. اگر آپ پاکستان میں صحافت کرتے ہیں, آپ کا کسی دن بھی آپ کی نوکری چھینی جا سکتی ہے, آپ کی آمدن بند ہو سکتی ہے, آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جا سکتے ہیں, آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے. آج کل ایک نئی واردات بھی کی جا رہی ہے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ورکرز تھے نا, ان پہ بہت دباؤ ڈالا ایجنسیوں نے, بڑی کوشش کی کہ یہ عمران خان کے خلاف بولیں. وہ اس کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا. تو اب وہ ایک نئی سٹیج یہ ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف نہ بولیں, آپ عمران خان کے لوگوں کے خلاف بولیں. یعنی آپ پاکستان تحریک انصاف میں دراڑ پیدا کریں, مخالفت پیدا کریں, تحریک انصاف میں آپ لڑائیاں کروائیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو نہیں چاہتے, لیکن اس کے باوجود کئی اکاؤنٹ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں. عمران خان کی کوئی برائی نہیں کرتا, لیکن ایک نے یہ گروپ بنایا ہوا ہے, ایک نے وہ گروپ بنایا ہوا ہے, ایک نے وہ گروپ بنایا ہوا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے نا چیزوں سے ڈیل کرنے کا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہو رہا ہے, سارے اس کے ساتھ کھڑے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ان کو آپس میں تو لڑاؤ, کم سے کم کمزور تو کرو ان کو. تو اس کوشش میں وہ کچھ حد تک کامیاب ہوئے. لیکن کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اور سارے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور یہ بار بار ہوتا ہے. تو ایک واقعہ, کوئی خدا نہ خواستہ ایک چنگاری, اور پھر یہ سارا ان کا کیا کرایا بھسم ہو جائے گا. اب تک اتنے, اپنا خیال رکھیے گا اپنے کا بھی. اللہ حافظ.